दोस्तों, आज एक मरतबा फिर पूरे एक हफ्ते के बाद पूरी जिम्मेदारी और कमिटमेंट के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आप ही के अपने शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको दिल से ये कह रहे हैं और आप बारहा बार न्यूज़ में सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस दोबारा से एक्टिव हो रहा है। तो मैं दिल से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने शो के तवज्जुह से दोबारा से आपको बता रहे हैं, अगर कोई आपका ख्याल रख सकता है सबसे बढ़कर, तो खुदा के बाद वो आप खुद हैं। अगर कोई आपसे इतनी मोहब्बत कर सकता है खुदा के बाद, तो आप खुद हैं। आप अपने आप से मोहब्बत करें और ऐसी सारी प्रिकॉशन का इस्तेमाल करें जो हमें किसी भी ऐसी बीमारी से या किसी भी ऐसे अटैक से बचा सकती है। तो हमारी दिल से दुआ है आपके लिए, आप मसीह में शाद रहें, आप हंसते रहें, आप खिलखिलाते रहें। फिर से कह रहे हैं, आप ज़िंदगी को काटे नहीं, आप ज़िंदगी को जिएं और मजबूती के साथ आगे बढ़ें। आज एक मरतबा फिर एक बड़ा खास एपिसोड रखने जा रहे हैं, चूँकि 2 हफ्ते से हम आपको बता रहे हैं कि हमारा ये बड़ी डिज़ायर और हमारा ये बड़ा बोझ हमें मिला कि हम काउंसलिंग सेशन, प्रॉपर काउंसलिंग सेशन रखें। चूँकि पूरे दिल से का तो फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड ही हम हर एपिसोड में जो भी अपना टॉपिक रखते हैं उसमें काउंसलिंग ही करते हैं, क्योंकि हमारा जो हमें जो बोझ एक मिला, एक जो जिम्मेदारी मिली, हमें जिम्मेदारी ही ये मिली कि हमने अपने जवानों को उठाना है। हमने खुद भी उठना है, अपने जवानों को भी उठाना है, ताकि जवान आज इतने मजबूत हो जाएं और आने वाली नस्लें मजबूत हो जाएं। अगर आज जवान खड़े हो जाएंगे तो आने वाली नस्लें खड़ी हो जाएंगी। अगर जवानों को आज खड़ा नहीं कर पाएंगे तो यकीन करें आने वाली नस्लें नहीं खड़ा हो पाएंगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी नस्लें आने वाली तब्दील हो, या आपकी नस्लें आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक या आपके तवक्को के मुताबिक ही हों, कि आप सोच रहे हैं हमारी नस्लें ये करे, हमारी नस्लें वो करे, तो आज बेहद ज़रूरत है आज अपने जवानों पर गौर करें, आज अपने जवानों को सिखाएं। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताने की कोशिश की, बिलखुसूस हमारे पेरेंट्स से हमने दरख्वास्त की कि जहाँ कहीं कमी है वहाँ से वो बातों को ले लें और आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए वो इक़दामात उठाएं, वो बातें चेक करें कि जिन जिन की ज़रूरत है आपको, आप उनको लें। आज का जो एपिसोड है, आज खास हमारा बच्चों के लिए एपिसोड है, यूथ के लिए एपिसोड है कि वो कैसे कैसे ज़िंदगी में बेहतर हो सकते हैं। अगरचे कोई चैलेंज भी आ रहे हैं उनको ग्रो होने में, उनको अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, तो आज जितनी बातें करेंगे, ये नहीं कह रहे कि ये बातें सिर्फ आपके लिए हैं, तो आप गौर करें। और ये भी साथ कह रहे हैं, अगर आपको किसी भी मौके पर ये बात लग जाए ना और आपका दिल आपको उबारे कि हाँ ये मेरे लिए तो उसे कबूल कर लीजिएगा, प्लीज़ कबूल कर लीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती हमें कि हम अपनी ज़ात पर ऐसे गौर करें और हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को खाली कर दें। अगर किसी भी डिस्कशन से आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगे कि ये मेरे लिए है और ये मुझ में कमी है, मैं इस बात पर अपनी ज़िंदगी पर गौर करूँगा, ये मैं फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करूँगा और आगे बढ़ूँगा, तो उससे पूरा कर लीजिएगा। ये खास मौका है हमारे लिए सिखाने का, आपके लिए सीखने का, चूँकि आज हमारे गेस्ट के वसीले से हम भी सीखेंगे। आए मुलाकात करवाते हैं हमारे पहले गेस्ट से। यू ट्रेनर हैं मिस्टर अयाज मोरिस। अयाज भाई, हम दिल से आपको हमारी शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और मुझे खुशी है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवानों को उनकी फॉर्मेशन के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। और मुझे इससे बढ़कर खुशी है कि आज मैं आपके प्रोग्राम में हूँ और आपके साथ नौजवानों को जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं वो शेयर कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच अयाज भाई, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम दिल से आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए, और दुआ करते हैं कि बस हम मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले हों। हमारा माशरा ऐसा हो जाए कि हम एक दूसरे को इनकरेज करने वाले हों। हमारा माशरा ऐसे हो जाए कि हम अपने जवानों को इस लायक बनाए कि जवान दूसरे जवान को मजबूत करे, जवान ही आगे रहनुमाई करने वाले हों। मुलाकात करवाते हैं हमारे दूसरे गेस्ट से जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कलीसिया पाकिस्तान की बहुत जानी पहचानी हस्ती हैं। खुदा ने बहुत ब्लेस किया है हमारे भाई को, और खुदा बड़ी कसरत के साथ इन्हें वर्शिप में भी और कलाम की खिदमत में भी पूरे पाकिस्तान में जगह जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ है आज पास्टर शाहिद चमन साहब। शाहिद भाई, हम दिल से आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू, और शुक्रगुजारी है कि पूरे दिल से प्रोग्राम में खुदावन ने ये मुमकिन किया कि मैं आज आपके साथ मिलकर कुछ कलीसिया पाकिस्तान के बच्चों के लिए और बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन वालिदैन को और उन बच्चों को इनकरेज करने के लिए कि वो कैसे कलाम के वसीला से अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद ने आज हमें दिया। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, हम आपके टाइम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। वेलकम करते हैं एरिक को। एरिक, क्या थैंक यू वेरी मच अगस्टिन भाई, आप कैसे हैं? मैं शुक्रगुजारी खुदा की। आप भी प्लीज़ आज के एपिसोड के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल अगस्टिन, आप भी जानते हैं और हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं कि हम दर्जा बदर्जा आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे हमने सीरीज़ वाइज एपिसोड्स किए हैं। पिछले दिनों हमने पार्ट 2 के किए थे और उसके फ़ौरन बाद कुछ ऐसे हालात बने कि हमें काउंसलिंग सेशंस करने पड़े हैं।
تو آج جو ہے چلڈرن اور ایڈلٹس یا کہہ لیں کہ یوتھ کے لیے ہے اسپیسیفکلی، تو آج بھی بات کریں گے، بہت سارے پوائنٹس کو ریز کریں گے اور ایڈریس کریں گے. اور میں تو بڑا خوش ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت ہی ریپیوٹیڈ گیسٹس ہیں ہمارے ساتھ، اور خداوند کی مرضی کے مطابق ہم بہت ساری باتوں کو سیکھیں گے. یس ڈیفینیٹلی ہم سیکھیں گے بھی اور سکھانے کی کوشش بھی کریں گے. آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ سیکھیے گا بھی، اور یہ ڈیزائر بھی اپنے اندر رکھا کرے کہ میں نے آگے بھی سکھانا ہے. اگرچہ آپ نور میں آ گئے ہیں، ہم تو بار بار آپ کو کہتے ہیں، تو آپ کی بھرپور ذمہ داری ہے ان لوگوں کو سہارا دینے کی جو ابھی تک تاریکی میں ہے، جو ابھی تک آگے نہیں بڑھ پا رہے، جن کو ابھی تک راستہ نہیں مل رہا. اپنی گاڑی لے کر جائیں اور انہیں ٹو کر آگے لے کر آئیں، جو کہ گزرے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کی. ہمارے گیسٹ کے وسیلہ سے ٹو کرنا بہت ضروری ہے، سہارا دینا بہت ضروری ہے. کسی کا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ گاڑی ان کی مسئلہ کر گئی ہے، زندگی ان کی رک رہی ہے، تو خود آگے بڑھ جائیں، کسی کو سہارا دے کے پھر کتنا بڑا رحم میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بھی جاری ہو جائے گا کہ آپ کسی کو آگے بڑھانے والے ہوئے ہیں. جہاں تک وہ شخص ترقی کرے گا، کتنا حصہ آپ کی زندگی میں ایڈ ہو جائے گا کہ آپ کے وسیلہ سے کوئی انسان آگے بڑھا اور کوئی انسان کھڑا ہو گیا ہے. ایاز بھائی آتا ہوں، چونکہ آپ گاہے بگاہے کاؤنسلنگ سیشن کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سکھانے جاتے ہیں، آپ گاہے بگاہے لوگوں میں وزٹ کرتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جوان آج کہاں پر جوانوں کی کمی ہے، جوانوں کو کیا ضرورت ہے، کیا سمجھتے ہیں کہاں پر جوان آج کھڑا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جہاں تک پوٹینشیل کی بات ہے، جہاں تک ٹیلنٹ کی بات ہے، تو ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کسی بھی لحاظ سے کمی نہیں. اور میں یہ دعوے سے اور میں یہ اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے کہتا ہوں، اور آپ کی شکل میں دوسرے ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ان نوجوانوں میں ٹیلنٹ نہ ہوتا تو وہ شاید سامنے نہ ہوتے. جو چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، یا جس چیز کا میں نے آبزرویشن کی ہے، وہ ہے گائیڈنس کی. یعنی کہ نوجوانوں کے پاس انرجی ہے، پیشن ہے، جنون ہے، جذبہ ہے، ایک یوتھ کی ایکسائٹمنٹ ہے، لیکن وہ اس ایکسائٹمنٹ کا کرنا کیا ہے، کس دیوار میں انہیں ٹکر مارنی ہے، یہ ان کو نہیں پتا. یہ ان کو گائیڈ کرنے والا، یہ ان کو بتانے والا، ان کو سمجھانے والا کوئی رہنما، کوئی ساتھی، کوئی ہادی، کوئی ٹو کرنے والا، میں سمجھتا ہوں اس چیز کی کمی ہے. جب یہ چیز آپ کو ڈائریکشن زندگی کی مل جاتی ہے، آپ کو زندگی کا مقصد مل جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں جانا کس طرف ہے، تو آپ کے لیے سفر بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ کے لیے پھر وہ رستے کی، زندگی کی مشکلات بہت آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کہاں ہے، آپ کی منزل کہاں ہے. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ یہ اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کر لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ زندگی میں آئے کیوں ہیں، اس دنیا میں آپ کا آنا، اس کا مقصد کیا تھا، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی سے کتنی لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کی ہے. یہ چیز اگر آپ اس پرپس کو فائنڈ کرتے ہیں، تو آپ کی جو انرجی ہے، آپ کی جو زندگی ہے، یہ بہت بڑی بلیسنگ بنتی ہے، نہ صرف آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی کمیونٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے آپ ان کا نام روشن کرنے والے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں پوٹینشیل ہے، نوجوانوں میں وہ سارے جو ہے وہ سکلز ہیں، وہ ساری جو انرجی ہے جو ان کو آگے لے کے جا سکتی ہے، جو وہ معاشرے میں بہتر مقام حاصل کر سکتے ہیں. جس چیز کی کمی ہے وہ ہے ڈائریکشن، اور جس چیز کی کمی ہے وہ ہے گائیڈنس. وہ ایک ہلکی سی جو ہے وہ تھپکی دینے کی ضرورت ہے کہ شاباش بیٹا تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، تمہیں یہ کرنا چاہیے. اگر یہ چیزیں ہمیں مل جائیں تو یہ نوجوانوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت پوٹینشیل ہے، اور وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس معاشرے میں ایک بہتر مقام حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آج بہت ضروری ہے چیک کرنے کی کہ کہاں پر کس کو کتنی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ایرک ہم گاہے بگاہے بہت سارے جوانوں سے ملتے بھی ہیں. ہم پاکستان ٹور ہم نے کیا، بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں سے ہم ملاقات کی، اور ہمارے دل خوش ہو گئے کہ ہمارے لوگ ایسے فیلڈ میں بھی ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں. تو چیزیں ساری اویلیبل ہیں. آپ چیک کریں، آپ اپنے علاقہ میں دیکھیں، آپ اپنے شہر میں دیکھیں، آپ پاکستان میں دیکھیں، آپ دنیا بھر میں دیکھیں. جوانوں کے پاس ایسی قوت ہے کہ جو جوان کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. بات صرف یہ ہے کہ جوان یہ جان لے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں یا میرے اندر بہت کچھ ہے. تو آپ کی ذمہ داری، اور جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ سننا بہت ضروری ہے. اپنے پیرنٹس کی سنیں، اپنے استادوں کی سنیں، اپنے ٹیچرز کی سنیں. اور اسی پوائنٹ کو میں رکھوں گا شاہد بھائی آپ کے پاس. کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا ضروری ہے جوانوں کے لیے اپنے پیرنٹس کی سننا؟ جوانوں کے لیے اپنے والدین کی بات سننا اتنا ضروری ہے کہ ایک خدا جس کو ہم نے نہیں دیکھا، والدین خدا کے بعد وہ دوسرا درجہ ہے جو بچوں کے لیے ایک اس کی تربیت گاہ ہے. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بچے خدا کی طرف سے میراث ہیں. حقیقت میں یہ بچے خدا کے، خدا کی طرف سے والدین کو
ایک میراث ملتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو اب اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ بچے کس کے. جب آپ تربیت کرتے ہیں تو یہ جان کر کیجئے کہ یہ بچے خدا نے مجھے میراث کے طور پر دیے ہیں. حقیقت میں ان بچوں کا باپ آسمانی خدا ہے. اب جو خدا کے رولز ہیں، جو پیٹرن خدا نے دیا ہے، وہ بائبل میں لکھا ہے. سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو خدا کا کلام جو ہماری تربیت ہے، جس کے بارے میں داؤد یہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اگر بچے اپنے والدین سے وہ روشنی لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ کبھی بھی اس راہ سے بھٹک نہیں سکتا، کیونکہ خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اسے جانا ہے. اگر والدین اس راہ پر تربیت کریں گے تو یقیناً بچے اپنے والدین کو فالو کریں گے، خدا کے کلام کو فالو کریں گے، اور سب سے بڑھ کر وہ خدا کی آواز سننے کے قابل ہو جائیں گے. تو جہاں پر یہ بات ہے کہ کیا بچوں کو والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، تو یہ بات سچ ہے کہ والدین کی فرما برداری خدا کے کلام کی روشنی میں کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جن کے ٹارگٹ خدا کے کلام سے الگ ہیں، جن کے گول خدا کے کلام سے الگ ہیں. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آج کل والدین اپنے بچے کو کہتے ہیں ہم بنانا پاسٹر چاہتے ہیں، اور اس کا نام بھی رکھ دیتے ہیں بچپن میں پاسٹر. تو لے کے اس کو کیا دیتے ہیں؟ کلیشن کو. بڑا فرق، بالکل امپیکٹ، بہت فرق ہے ان باتوں کا. تو آج بچوں کا صرف قصور نہیں ہے، یہ والدین کی تربیت کا بھی ہے، اور ان کو اس بات کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بچے خدا کی میراث ہیں. میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں کیا تھا کہ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے چاول کھا رہا ہے، کچھ چیز کھا رہا ہے، تو اس بچے کا باپ ہے، اس کے ساتھ اس کا باپ یعنی اس کا دادا بیٹھا، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے ہاتھ ایسے ایسے ہل رہے ہیں بیچارے سے، تو وہ کچھ کھاتا ہے اور کچھ گرتا ہے نیچے. اب بچہ کہتا ہے کہ پاپا اپنے دادا جی کو کیوں نیچے بٹھایا؟ کہتے نہیں بچہ، وہ آپ کے دادا کے جب منہ میں لے کے جاتا ہے نا چاول تو اس سے گرتے ہیں چاول. تو بچہ کہتا ہے پاپا جب آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر میں بھی آپ کو نیچے بٹھاؤں گا. یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، اور کل ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری عزت کریں اور ہمیں ان پٹ دیں. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ اگر بچے اپنے والدین کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو ایک ہی حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے کہ تمہاری زمین پر عمر دراز کی جائے. یہ تو گاہے بگاہے ہم کرتے رہتے ہیں ایرک باتیں ایسی، کیونکہ یہ زندگی کے اصول ہیں. زندگی کو بہتر کرنے کے یہ اصول ہیں. اپنے بڑوں کی عزت کرنا، اپنے بڑوں سے محبت کرنا. اگرچہ آپ کے پیرنٹس بھلے آپ کی عمر کتنے بھی کیوں نہ ہو، لیکن بچے تو ماں باپ کے لیے بچے ہی رہتے ہیں. بھلے آپ 18 کے ہوں، بھلے آپ 20 کے ہوں، بھلے آپ 30 کے ہوں، بچے پھر بھی بچے ہی رہتے ہیں ماں باپ کے لیے. اور اگر آپ کو کہیں وہ جھڑک رہے ہیں یا کہیں پر آپ کو بڑا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، غصے کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے خلاف ہیں یا وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں. پھر بھی آپ کا حق ہے ان سے محبت کرنا، ان کی بات کو سننا. ایرک، بلکہ اگسٹن میں آپ کی بات میں جیسے شاہد بھائی نے بڑے خوبصورت طریقے سے جس زاویے سے بھی ہم نے اس حوالے کو سمجھا اور دیکھا ہے، اٹس امیزنگ کہ کتنا ضروری ہے وہی بات کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے بعد میں. پیرنٹس کی کاؤنسلنگ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہے جو ان کو تمیز کرنا سکھاتی ہے دنیا کی کاؤنسلنگ میں، دنیا کی باتوں میں جو دنیا فیڈ کرتی ہے. اور ماں باپ نہ کریں. کلام مقدس کی بڑی سخت آیت ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے چھڑی کو باز رکھتا ہے تو وہ اسے کینہ رکھتا ہے. اگر وہ اسے کاؤنسل نہیں کرتا یا اس کو سمجھاتا نہیں. چھڑی کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مارتے جائے اور پھر مطلب بہت زیادہ مارا جائے. چھڑی سے مراد اس کو کاؤنسل کرنا، اس کو بتانا، اس کو قدم قدم پر اس کو سکھانا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اور جہاں پھر فزیکلی مارنے کی بھی بات ہے تو وہاں بھی استعمال کرا جائے. تو بات یہی ہے کہ بچوں کو بھی اپنے آپ کو ہمبل کرنے کی ضرورت ہے. کئی بار ہوتا ہے جب ایز اے یوتھ ہم لوگ بڑی جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں. اور کلام مقدس اگسٹن جو ہے نا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تبدیل کرتی ہے.
یہ محض پڑھ کر آپ کو کچھ دیر کی ایجوکیشن نہیں دیتی بلکہ آپ کو ریسٹور کرتی ہے. اور میں تو یوتھ کو انکریج کروں گا کہ اس کلام کو پڑھیے, یہ زندگی کا کلام ہے, اور آپ کو اگر زندگی حاصل کرنی ہے تو آپ کو اس کلام کو پڑھنا پڑے گا. میری زندگی کا تجربہ ہے, میں اسکول ٹائم میں جب تھا تو میری اردو بڑی خراب تھی, بہت زیادہ کم نمبر آتے تھے. تو ماں باپ نے شروع سے ہمیں چرچ لے جانا, سنڈے اسکول لے جانا, تو پاپا ہمیں جب جاب سے آتے تھے تو رات میں سونے سے پہلے بٹھانا اور خود حوالہ پڑھتے تھے, پھر ہمیں ریڈ کراتے تھے, پیچھے پڑھو. تو وہاں سے شوق پڑا کہ بائبل پڑھنی ہے, اٹس امپورٹنٹ. گو کہ اس طرح خداوند کا تجربہ نہیں تھا, لیکن جب بائبل پڑھنا شروع کی, سیریز وائز یہ بک ختم کی, آگے آتے آتے تو میری اردو اچھی ہونے لگ گئی, اب میرے نمبر اچھا رہے. تو میں نے اس وقت چھوٹی عمر میں تجربہ کیا کہ جب ہم اس کے ساتھ دل لگاتے ہیں تو تبدیلیاں زندگی میں فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی آتی ہیں. تو پہلی بات تو میں یوتھ کو یہی اس بات سے انکریج کروں گا کہ اپنا دل خدا کے ساتھ لگائیں, اس کے کلام کو پڑھیں, خداوند کے بارے میں جانیں, اپنے باپ کے بارے میں جانیں. اور جس طرح شاہد بھائی نے کہا کہ پیرنٹس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کاؤنسلنگ, جس کے بیٹے ہیں, جس کے بیٹے بیٹیاں, اس کو جان کر اس کے جس طرح اس نے ترتیب دی ہے اسی کے حساب سے ان کی کیا ایجوکیشن ان کو دیں. یس, ایجوکیشن دیں اور ان کی تربیت کریں. پھر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چیک کریں, یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تبدیل کر لیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو یا جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسے بالکل بدل لیں. آپ صرف چیک کریں آپ کو کہاں پر ضرورت ہے, کون سی بات کی, جہاں پر ضرورت ہے اس کو لے لیں. ایاز بھائی واپس آتا ہوں, چونکہ جوانوں پر بات کر رہے ہیں. جوانوں کے لیے مشکلات کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک تو جوانوں کو بچپن سے بتایا نہیں جاتا, اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا کہ اگر کوئی بڑا طوفان آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے ان کو اس کا حل ڈھونڈنا ہے یا اس سے لڑنا ہے, نہ کہ اس کو اپنی زندگی میں آنے دینا, ڈسٹروائے ہو جانا. کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں پھر بھی؟ دیکھیں, یہ بہت زبردست آپ کا سوال ہے, اور میں آپ کو اس بات سے, جیسے پاسر صاحب نے بات کہی, والدین کی جو تربیت جس طرح سے کرتے ہیں بچوں کو, اس میں ایک میں پوائنٹ کروں کہ زندگی بڑی جو ہے وہ تلخ ہے. ضروری نہیں کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں یا تمام والدین اس طرح سے بچوں کی پرورش کر سکے جس طرح سے کرنی چاہیے. بہت سارے بچے ہیں جن کی تربیت بڑے ہی نیگیٹو انداز میں ہوئی ہے. ایسے بچے زندگی سے بہت بیزار ہو جاتے ہیں. اور میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹس آپ کی فارمیشن کریں یا آپ کی تربیت کریں. بعض دفعہ بچوں کو یہ رسپانسبلٹی لینی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کی فارمیشن کرنی ہے. اس کی ایک مثال جیسے یہ کہ آج کے جس طرح سے ہم ٹیکنالوجی میں ہیں, جو اس 20th سینچری میں بچے 21st میں پیدا ہوئے ہیں, وہ ہمارے والدین کے پاس وہ گیجٹس, وہ چیزیں, وہ اویئرنیس, وہ ایکسپوجر نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کو کیسے آگے ساتھ لے کے چلنا ہے, کیسے ان کو اپڈیٹ کرنا ہے اپنے فیصلوں سے, اپنی زندگی کے جو خواب دیکھتے ہیں ان کے حوالے سے. جو آپ کا سوال ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں زندگی میں وہ کیسے ان کو ٹیکل کریں. دیکھیں, ہم آج جیسے ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, جسٹ ریممبر یا آپ غور کریں تھوڑا سا کہ ہمارے والدین سنگل پیرنٹس, والد کماتے تھے, امی گھر پہ ہوتی تھی, اور 4-4 5-5 بچے, سب کو پڑھایا بھی اور سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا. وہ کیسے, وہ مینجمنٹ تھی جس کو آپ مینجمنٹ سائنس کہتے ہیں کہ تھوڑی میں کیسے مینج کرنا ہے. اگر آپ اپنے والدین سے, یہ خاص طور پہ بچوں کے لیے, سیکھتے ہیں کہ زندگی میں ڈیسیجن میکنگ کیسے کرنی ہے, زندگی میں جب پرابلمس آتی ہے کیسے سالو کرنا ہے. میں آج بھی جب کوئی مجھے زندگی میں ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی سٹک ہو گئی ہے یا میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا یا یہ مشکل مجھ سے نہیں سالو ہوتی, تو آئی گو ٹو مائی پیرنٹس. میں ان سے پوچھتا ہوں, اپنے دادا سے کنسلٹ کرتا ہوں, اپنی امی سے کنسلٹ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے, کیسے اس کو ٹیکل کریں. تو وہ جو زندگی کے ایکسپیرینس ہے نا, جو زندگی سکھاتی ہے, یونیورسٹیز کالج نہیں آپ کو سکھا سکتے. وہ جو ان کے زندگی کے ایکسپیرینس ہے, وہ جب آپ ان کے کلوز ہوں گے آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے بھی زندگی میں سملر طریقے کے جو ہے وہ چیلنجز فیس کیے تھے اور انہوں نے کیسے ٹیکل کیا تھا. ایک سب سے بہترین جو رول ماڈل ہے, جو کوچ ہے آپ کا, وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آپ کو شروع سے دیکھا ہوتا ہے. وہ آپ کی ویکنیسز, آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی عادتوں کو آپ کے سارے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو جب آپ ان کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. وہ کس طرح ہوگا جب آپ اپنی زندگی کے تمام فیصلے, اپنی زندگی کے کام ان کو بتائیں گے, شیئر کریں گے سب کچھ ان کے ساتھ, وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنا ضروری ہے آج اپنے ایلڈر سے, ماں باپ سے جھوٹ نہ بولنا. دیکھیں, وہ ونس اگین جیسے میں نے پاسٹر صاحب نے بات وہ کہی, وہ مجھے بڑی وہ اسٹرائک کی اس نے, کہ جیسے پیرنٹس تربیت کرتے ہیں, جیسے والدین بچوں پر یہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ سچ بولتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھاتے ہیں, بچے وہاں سے کاپی کرتے ہیں. یہ بھول جائیں آپ
کہ آپ کے بچے جو ہے وہ باہر سے سیکھیں گے, اپنے چچا سے سیکھیں گے, اپنے تایا سے سیکھیں گے, اپنے ماموں سے سیکھیں گے. ان کا لیے بہترین رول ماڈل والدین ہوتے ہیں. جب وہ اپنے والدین کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, کس طرح سے ان کا گفتگو کرنے کا انداز ہے, کس طرح سے ان کی زندگی ہے, وہ کیسے اپنی زندگی میں فیصلے لیتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, تو بچے کاپی کرتے ہیں اور وہ گھر سے سیکھتے ہیں. اور پھر وہ اپنی چیزیں, وہ جیسے میں نے بات کہی پہلے کہ آپ جب اپنے بچوں, پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو کنیکشن ہے, جو ریلیشن شپ ہے, وہ ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے. اور وہ ایک دم سے نہیں ہوتا. وہ آپ جب ان کے ساتھ اپنی زندگی کے مسائل, اپنی زندگی کے چیلنجز, اپنی زندگی کے خواب شیئر کرتے ہیں, تو اس سے ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. اور اس ٹرسٹ میں آپ پھر کچھ چھپاتے نہیں ہیں. بہت سارے نوجوان جب وہ غلطی کرتے ہیں, وہ اس لیے واپس نہیں آ پاتے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اگر وہ اپنے والدین کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو والدین جو ہے وہ کہیں برا نہ منا جائیں, والدین جو ہے وہ کہیں انہیں ڈانٹے نہ, نیگیٹو. وہ ٹرسٹ, وہ یہاں ریلیشن شپ کی کمی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والدین کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے, تو آپ سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو آپ انہیں بتاتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور پیرنٹس جو ہیں وہ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے, ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کی غلطی کو معاف کر سکتے ہیں اور ان کو سدھارنے کا, ان کو بہتر بنانے کا موقع دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. شاہد بھائی واپس آپ کے پاس آتا ہوں, کیونکہ یہ بڑا میں سمجھتا ہوں جملہ ہے یا بڑا ایک فقدان ہے ہمارے جوانوں کی ترقی میں. ہم جھوٹ کا بڑا سہارا لے لیتے ہیں. جہاں پر اگر کہیں مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے, ایرک سے یا کسی بھی جوان سے مسٹیک ہو گئی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں, اپنے استادوں کے پاس جائیں جنہوں نے ہماری رہنمائی کرنی ہوتی ہے, ہم جھوٹ کے بعد جھوٹ بولتے جاتے ہیں. جس ٹریک کا حل ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ملتا نہیں, کسی دوسرے ٹریک پر چلے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بعد؟ جھوٹ تو ایک ایسی چیز ہے جسے گھڑا جاتا ہے, جسے آپ بناتے ہیں لیکن رہتا پھر وہ جھوٹ ہے. اس کو کور کرنے کے لیے آپ جو بھی بولیں گے وہ سب جھوٹ ہے. خدا کا کلام کہتا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے. اگر نوجوان جھوٹ کے بجائے سچ بولے تو سچائی انہیں آزاد کر دے گی. خدا کی الہی فیور ان کے لیے جاری ہے. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلطی کر لیتے ہیں, اس کو کور کرنے کے لیے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں. اور میں اتنا جانتا ہوں کہ ماں باپ اتنے بھولے نہیں ہیں. جنہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو پالا ہوتا ہے وہ اگنور کر دے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے نے یہ غلطی کی ہے. تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنے کلوز ہوں کہ آپ کے بچوں کو آسانی ہو آپ کے ساتھ سچ بولنے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم بائبل میں سے ایک آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو دکھ نہ کرو, ان کے دل تھوڑے نازک ہیں. کہ جب آپ ان کے پیرنٹس ہیں تو ہمیشہ چھڑی ہی نہیں بلکہ بچوں کے دل کے حالات, ان کے ذہنی, ان کا ماحول, وہ کانٹیکسٹ سمجھنا چاہیے. تو تاکہ ان بچوں کو یہ بھی لگے کہ ہمارے والدین ہمیں پیار بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر غلطی ہوگی ہے تو غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے. خدا نے آواز دی, آدم تو کہاں ہے؟ تو خدا چاہتا تھا کہ وہ اسی جگہ پر اس سے پھر فیلوشپ کرے, اور جو اس نے کیا ہے وہ کھل کے بیان کرے. اس لیے خدا پوچھ رہا تو آدم کہاں ہے. والدین اگر پوچھتے ہیں بچوں سے کہ کیا بیٹا تو نے یہ کیا ہے, تو بچے فوراً اس جگہ پر آئیں اور کہیں ہاں پاپا ماما میں نے یہ غلطی کی ہے. تو کئی دفعہ والدین کے پوچھنے کا انداز ہی بڑا فرق ہوتا ہے. پھڑی جتی ہوندی ہے یا سوٹی پھڑی ہوندی ہے, تو داسا میں نوں. اب وہ جھوٹ تو بولے گا ہی, اس کو پتا ہے اگر میں نے سچ بولا تو میں نے سوٹی پہ جانی یا میں نے چتر پہ جانے. تو کبھی کبھی اپنے بچوں کو سچ بولنے کی جو پاور ہے وہ اس کے والدین دیتے ہیں. تو اگر آج ہمارے بچے جھوٹ بول رہے ہیں تو اس میں کئی دفعہ والدین کا بھی رول ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کمفرٹ زون دیا ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے آزادی سے سچ بولیں. آپ دیکھیں یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, تو وہاں کے بچے آزادی سے سچ بولتے ہیں. وہ زنا بھی کر رہیں گے تو اپنے والدین کو بڑے آسانی سے بتا رہے ہوں. تو ہمارا بچہ, اس کو ہم دکان پہ بھیجتے ہیں, اگر وہ 2 روپے دی ڈنڈی لا لے تو انہوں وہ بھی دسن لگے ہیں جناب انہوں بڑی پریشانی ہے کہ میرے ہاں جی میں ٹافی لے لی, وہ بھی باہر کھا کے انہوں پتا جی میں کچھ کر لیا چھوٹا جا بھی, انہوں وہ چھوٹا جا گناہ دسن لے بھی بڑی پرابلم ہے.
تو یہ ہے کہ والدین کو گھر کا انوائرمنٹ، ایک ماحول ایسا پیدا کرنا چاہیے کہ بچے آسانی سے اپنی زندگی کی ساری باتیں والدین سے شیئر کر دیں. یس، بچوں کو دلیری مل سکے. ایک بات ہی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر گھر پہ ایسا ماحول ملے، وہ بڑے پیرنٹس ہوں یا بڑے بچے ہوں، اگر پیرنٹس اچھا ایٹیٹیوڈ بچوں کو شو کریں گے تو بچے سیکھیں گے، اور اگر بچوں کو ایسا ایٹیٹیوڈ ملے گا تو بچے آگے بڑھیں گے. پیرنٹس بھی سنیں گے، بچے بھی سنیں گے، جو کہ پچھلے ایپیسوڈ بھی ابھی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی بالخصوص پیرنٹس کو. تو آپ ضرور اسے بھی دیکھیں، آج کا بھی دیکھیں، اور آنے والے ایک دو اور ایپیسوڈ ہمارے ہیں کاؤنسلنگ سیشن پہ، کیونکہ یہ تو ایسی باتیں ہیں، ایسی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنے کی بات ہے کہ جتنی باتیں کریں اتنا ہی کم ہے. ایرک، آپ نے بھی زندگی کا ایک اچھا حصہ اب تک گزارا ہے، اور ابھی تو بہت کچھ ہم نے مل کر آگے کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، واٹ از سکسیس کی؟ گسٹن، سکسیس کی جو ہے نا، زندگی میں کوئی بھی بات کہی ہوئی حرف آخر نہیں ہوتا. ادوار جیسے تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کے رویے، سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں اسی طرح. اگر میں بات کروں اپنی زندگی کے تجربے سے تو سکسیسفل وہی ہے جس کے ساتھ خدا ہے، جس کے پاس خدا ہے. اگر دنیاوی نظریے سے دیکھا جاتا تو داؤد تو بالکل ہارا ہوا شخص نظر آ رہا تھا وہاں جولیت کے سامنے، لیکن سکسیس تو اسی کو وہاں ملی تھی کیونکہ اس کے پاس خدا تھا. تو ہمارا مائنڈ کتنا آزاد ہے، ہماری روح کتنی آزاد ہے. دانیل اور اس کے دوست وہ غلامی میں تھے، لیکن ان کی اسپرٹ اتنی آزاد تھی کہ ان کی باتوں اور ان کے رویے کی وجہ سے اس پورے ملک کے لوگوں نے ان کے خدا کی پرستش کی تھی. تو ہم ہم کس پانی میں ہیں، کتنا لیول ہے ہمارے اندر اس سکسیس کا. سکسیس تبھی ہمیں ملتی ہے دنیاوی طور پر جب ہماری اسپرٹ وہ کیا نام لیتے ہیں، آزاد ہو اور سکسیسفل ہو اپنے اندر. تو وہ بڑا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے آپ کے سوال کا جواب دونوں ہی ہمارے گیسٹ نے بڑا زبردست دیا ہے. بھائی بات کرے تھے کہ ماں باپ کا جو ان کا عملی جو کردار ہوتا ہے نا گھر میں، وہ بچوں کو اس لائق بناتا ہے کہ پھر وہ بھی آزادی سے شیئرنگ کر پائیں. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ پاپا کا دوست آیا اور پاپا بچے کہتے ہیں جا انہوں کہہ پاپا گھر نہیں ہے. پاپا بچے کو بھیج رہا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ گھر نہیں ہے، تو وہ بچے کے لیے بڑی عام بات ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی ایسے جیسے کوئی عام سی بات ہے، جیسے باقی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، یہ بھی ویسے کوئی کام ہے جھوٹ بولنا. تو وہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کے اندر بلٹ ان بچپن سے ہی ہوتا ہے کہ اسے جھوٹ بولتے وقت چھوٹے یا بڑے کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے بچپن سے وہی دیکھا ہوتا ہے. اور بڑا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں اور سکسیس کی طرف دوڑے تو صحیح، لیکن پہلے اپنے زندگی میں جو ہرڈلز آ رہے ہیں ان پہ بھی غور کریں کہ وہ ہم فیس کیوں کر رہے ہیں. پہلے ان چیزوں کو، ان رویوں کو ٹھیک کر لیا جائے جن کے سبب سے ہم ٹھوکر کھاتے ہیں. جن کے سبب سے ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، یہ چلتے چلتے گر جاتے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، پھر سے کہہ رہے ہیں ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید اسے کنٹینیو کریں، لیکن ہم ضرور، ہم نے چونکہ بہت سارے پوائنٹس بنائے ہیں، ایک اچھا پورا مٹیریل تیار کیا ہے کہ کون سی جوانوں کے لیے ضروری ہیں باتیں کہ وہ جوان اپنی زندگی میں سیکھے. بچہ ہے تو بچپن سے سیکھے، اگر جوانی کے اس میں آ گیا ہے تو جوان ہوتے ہوئے سیکھے، تاکہ جب آگے جائے تو دوسروں کو بھی وہ سکھانے والے ہو، خود تو سیکھے دوسروں کو بھی سکھانے والے ہوں. اور یہ سیریس باتیں کرنے کا میں سمجھتا ہوں مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اب سیریس طور پر ذرا سیکھنے والے ہوں. ہم اپنے زون کو دیکھیں، ہمارا زون کیا ہے اور اب کتنا ضروری ہے اس زون کی طرف جانا جہاں پر ایکچوئل میں ہماری زندگی سوشل اسپیکٹ پر بھی اسٹرانگ ہو جائے، اسپرچول اسپیکٹ پر بھی اسٹرانگ ہو جائے، اور ہم ایک دمدار زندگی کو کاٹے نہیں گزارے. پھر سے کہہ رہے ہیں ہم نے زندگی کو کاٹنا نہیں، ہم نے جینا ہے، اور بھرپور زندگی کو جب تک ہماری زندگی ہے اس زندگی میں رہتے ہوئے خود بھی آگے بڑھنا ہے، دوسروں کو آگے بڑھنے کی تعلیم بھی دینی ہے. تو جوانوں کے لیے اگر کوئی بھی آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ایاز بھائی کو ضرور آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر ضرور انہیں فالو کریں، یہ کاؤنسل کرتے ہیں، لوگوں کو سیشن دیتے ہیں. آپ شاہد بھائی سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایس کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بس آپ نے آگے بڑھنا ہے، اب ہم نے بیٹھے نہیں رہنا، اب نے کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی ایک اچھا پیغام دینے والے ہوں اور آنے والی نسلوں کی برکت کا باعث اور بلیسنگ کا، موٹیویشن کا باعث بننے والے ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. پھر سے کہہ رہے ہیں جتنی آپ خود سے محبت کر سکتے ہیں اتنی کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا. اپنے آپ سے محبت کریں اور اس سارے ایک مرتبہ پھر سچویشن میں اپنا خاص خیال رکھیں تاکہ مسیح کا فضل ہمیشہ آپ کی زندگی پر بنا رہے. ہمیں اس شو سے اجازت، اگلے ہفتے ایک اور اچھے سے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. ضرور اس ایپیسوڈ کا فیڈ بیک دیجیے گا تاکہ ہم اور اسی طرح موٹیویشنل ایپیسوڈ آپ کے لیے رکھنے والے ہوں اور مل کر سیکھیں اور سکھانے والے بھی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. ہمیں اس شو سے دے اجازت جس کا نام ہے پورے دل سے.